सबक का नाम है खबर वाहिद। और खबर वाहिद की तीन अकसाम होती हैं: खबर मशहूर, खबर अजीज और खबर गरीब। उसमें से पहली किस्म जो खबर मशहूर है वो आज हम तफसील से पढ़ेंगे और मिसाल के साथ पढ़ेंगे। खबर वाहिद के बारे में पढ़ने से पहले आपके लिए लाजमी है कि आपको ये पता हो कि खबर मुतवातिर किसे कहते हैं। खबर मुतवातिर और खबर मुतवातिर से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो इस वक्त सीरीज चल रही है वो बयान ये चल रहा है कि कसरत व किल्लत तुर्क के एतबार से अहदीस की अकसाम। कसरत ज्यादती को कहते हैं, किल्लत कमी को कहते हैं। यानी आसान अल्फाज में ये समझ लें कि किसी भी हदीस की सनद में रावियों की तादाद, फिर एक सनद, वही हदीस दूसरी सनद से, वही हदीस तीसरी सनद से, सनद पे सनदें, असानीद बन जाती हैं। और इस तरीके से मुख्तलिफ तुर्क बन जाते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स बन जाते हैं। और उन हदीस के रावियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि उनको रिवायत करने वाले इतने ज्यादा होते हैं कि उनका एक साथ गलती करना नामुमकिन है। इतनी बड़ी जमात ने, एक जमात ने दूसरी जमात से उस हदीस को पहुंचाया, फिर उस जमात ने एक उससे बड़ी जमात को वो हदीस पहुंची। तो रावियों के हर तबके में इतने ज्यादा तादाद होती है, इतनी कसरत होती है कि उनको देखा जाए तो उनका किसी झूठ बात पर मुत्तफिक हो जाना अक्लन नामुमकिन होता है। या उनका सबका मिलकर गलती कर जाना या गलत बात आगे पहुंचा देना ये अकल नामुमकिन करार देती है। उसको तो कहते हैं हदीस मुतवातिर। तो लिहाजा कसरत और किल्लत तुर्क के एतबार से देखा जाए तो हदीस मुतवातिर में कसरत पाई जाती है, रावियों की कसीर तादाद पाई जाती है। अब थोड़ा नंबर ऑफ रावीज को डिक्रीज करते हैं और रावियों की तादाद को और सनदों की तादाद को और तुर्क जितने चैनल्स हैं उनको भी ज़रा कम करते हैं। और कम करते करते हम आ जाएंगे खबर वाहिद पे, जिसमें रावियों की तादाद कम होती है। कितनी कम होती है? तो उसकी फिर तीन अकसाम है कि तीन तरह से पता चलता है। अगर रावियों की तादाद इतनी कम हो कि तीन रावी हो एक तबके में, जैसे साहबा कराम का तबका है तो उसमें तीन या तीन से ज्यादा, कम से कम तीन। उसके बाद ताबेईन का तबका है, उसमें भी कम से कम तीन रावी हों। तबा ताबेईन का तबका है, उसमें भी कम से कम तीन रावी हों। कम से कम तीन रावी, एटलीस्ट थ्री नरेटर्स। ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो रावी अगर तीन से ज्यादा, तो वो इतने ज्यादा ना हो कि जितने ज्यादा खबरें मुतवातिर में होते हैं। खबरें मुतवातिर से कम हो, और कम हो इतने कम कि कम से कम तीन, हर तबके में कम से कम तीन। ऐसी हदीस को खबर मशहूर कहते हैं। और खबर मशहूर चूंकि खबर वाहिद की एक किस्म है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज के सबक का नाम है खबर वाहिद की अकसाम। तो हम पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं खबर वाहिद के बारे में। मैं पहले से आपको ये बात बता दूं कि खबर वाहिद के बारे में आज की क्लास में आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी कि दरअसल खबर वाहिद किसे कहते हैं। लेकिन खबर वाहिद की तीन अकसाम को पढ़ लेने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि खबर वाहिद किसे कहते हैं। तो आज थोड़ा सा समझ में आएगा, इसके बाद वाली क्लासेस में खबर वाहिद आपको क्लियर हो जाएगी। शुरू करते हैं और देखें खबर वाहिद के बारे में हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है। हमने आपको बताया है कि खबर वाहिद वो हदीस है जिसमें खबर मुतवातिर की शराइत मौजूद ना हो। क्या होती थी खबर मुतवातिर की शराइत? सारी शराइत तो आपको नहीं पढ़ाई, बिगिनर्स लेवल है उसूल हदीस में आपका, ये याद रखिएगा। तो बिगिनर्स लेवल में आपको खबर मुतवातिर बहुत अच्छी तरीके से पिछले सबक में ज़रूर बताया गया, लेकिन उसकी तमाम शराइत नहीं बताई जो अनकरीब आने वाले असबाक में आपको पता चल जाएंगी। और तब आपका जहन खुला हुआ होगा और कबूल करने के लिए तैयार होगा। तो एकदम से बहुत सारी शकील और कॉम्प्लिकेटेड बातें बता दूं, मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में इसको मुनासिब नहीं समझता। अलबत्ता
آج کے سبق میں خبر واحد کے بارے میں بس اتنا ہی جان لینا ضروری ہے کہ خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جو خبر متواتر نہ ہو. سمپل بات ہے. پھر اس کی کچھ اقسام ہوں گی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی قسم کی خبر واحد ہے. اچھا، ویسے یہ جان لیں کہ یہ جو خبر واحد میں نے یہاں لکھا ہے، اس میں پہلا ورڈ ہے خبر. خبر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مطلب خبر واحد تو ایک حدیث ہے نا. اگر بہت ساری حدیثیں خبر واحد ہوں تو خبر کی جمع ہوگی اخبار، واحد کی جمع ہوگی آحاد. تو اس لیے لکھ دیا ہے کہ خبر واحد کی جمع کو خبر آحاد کہتے ہیں. خبر واحد کی میں نے یہاں پہ تین اقسام آپ کو دکھائی ہیں. جس سب سے پہلے ایک قسم ہے خبر مشہور، اور آج کے سبق میں ہم صرف اور صرف پڑھیں گے خبر مشہور. دوسرے سبق میں، اس کے بعد آنے والے سبق میں ہم پڑھیں گے خبر عزیز، یہ بھی خبر واحد ہے. اور اس کے بعد آنے والے سبق میں پڑھیں گے خبر غریب، یہ بھی خبر واحد ہے. تو چلیں خبر مشہور کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں. یہ جو لفظ مشہور ہے، پہلے اس کے بارے میں جان لیں. اس کے حروف اصلیہ شین، ہا اور را ہیں. شہر مصدر ہے، اور اس سے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. میں نے یہاں پہ اس کا لغوی معنی ضرور لکھا ہے کہ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ ایجاد کیسے ہوا، اس کو وضع کیسے کیا گیا. ڈکشنری بتاتی ہے کہ شہر مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مشہور بر وزن مفعول. مشہور کا معنی اظہار، اعلان اور شہرت ہے. تھوڑا تھوڑا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ آ گیا ہوگا کہ یہ وہ والی حدیثیں ہوتی ہوں گی کہ جن کو شہرت حاصل ہوتی ہے کسی فارمولے کے تحت، راویوں کی تعداد کی بنیاد پر ان احادیث کا اظہار، ان کا ظاہر ہونا. اصطلاحی معنی اصول حدیث میں خبر مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم تین ہوں. ابھی یہاں روکا ہے میں نے. ہر طبقے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو 12 طبقات ہوتے ہیں راویوں کے، جس میں سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا طبقہ بھی صحابہ کرام کا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا طبقہ ہوتا ہے. ان کے کچھ لیولز ہوتے ہیں، ان کے کچھ مراتب ہوتے ہیں، اور تابعین کے طبقے ہوتے ہیں، پھر تبع تابعین کے طبقے ہوتے ہیں، پھر شیوخ آ جاتے ہیں. تو یہ جتنے کی جتنے 12 کے 12 طبقے ہیں، میں آپ کو 4 طبقات سے پڑھا رہا ہوں اصول حدیث. آپ 4 طبقے اپنے ذہن میں رکھیں: صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین. انہی کو ذہن میں رکھ لیں چلیں، تو زیادہ بات آسان ہو جائے گی. بعد میں 12 طبقات بھی پڑھ لیجئے گا. دوبارہ شروع کریں. خبر مشہور وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 ہو. کم از کم 3 ہو. زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ ہوں تو خبر متواتر سے لیکن کم ہو، کیونکہ خبر متواتر میں تو پوری ایک جماعت بن جاتی ہے. اس سے کم ہو، کیونکہ 3 سے زیادہ ہوں گے، ہوتے ہوتے خبر متواتر بن جائے گی. خبر متواتر نہ بنے، اس سے کم راوی ہوں، تو پھر یہ خبر واحد ہوگی. اور خبر واحد کی خبر مشہور. تو خبر مشہور اور 3، یہ یاد رکھیں. خبر مشہور مطلب 3. مثال بتاؤں گا آپ کو. ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو قبض کر لے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے نا، کہ اللہ علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کے سینے سے علم چھین لیں گے اور وہ بھول جائیں گے، بلکہ علماء کی موت کثرت سے ہونا شروع ہو جائے گی. اب یہ حدیث جو آپ کو میں نے ابھی بتائی ہے، اس کو میں ابھی ریفرنس کے ساتھ بتاتا ہوں. یہ ایک خبر مشہور ہے، اور اس کے طبقے میں، ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہیں. 3 سے زیادہ بھی ہیں، میں ابھی آپ کو وہ دکھاتا ہوں. پہلے طبقات دکھاتا ہوں آپ کو.
یہ ایک چارٹ ہے، ایک ٹیبل ہے جس میں اس حدیث کی کتنی سندیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ آپ ذرا دھیان سے دیکھیں۔ پہلی سند، اور وہ یہ ہے، دیکھا آپ نے؟ یعنی حضرت امام بخاری اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ حدیث، لیکن ابھی ذرا سند کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک سند حضرت امام بخاری سے ہے، دوسری سند اسی حدیث کی حضرت امام مسلم سے ہے، اور تیسری سند امام طبرانی سے ہے، اور امام طبرانی اس کو ایک اور سند سے بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، چوتھی سند۔ پھر امام احمد اس کو اپنی کتاب میں الگ سند سے لکھتے ہیں، الگ راویوں سے لکھتے ہیں، پانچویں سند۔ اور چھٹی سند آپ کو امام الخطیب آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ حدیث اپنی کتاب میں۔ دیکھیے اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں کہ ان کو یہ حدیث حضرت ابن ابی اویس نے بتائی ہے۔ حضرت ابن ابی اویس یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو امام مالک نے حدیث بتائی ہے، یہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے قبض کر لے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ان کو ہشام نے بتائی ہے، اور حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ ان کو عروہ بن زبیر نے، اور حضرت عروہ بن زبیر وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اب یہ ہو گئی پوری ایک سند۔ اس سند کو آپ صحابی کے طبقے میں دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ گویا کہ اس سند کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حضرت عروہ بن زبیر کو یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے علم کو قبض کرے گا۔ انہوں نے حضرت ہشام کو بیان کی، انہوں نے حضرت امام مالک کو بیان کی، انہوں نے حضرت اسماعیل بن ابی اویس کو بیان کی، اور حضرت اسماعیل بن ابی اویس سے حضرت امام بخاری نے سن کر اپنی کتاب میں لکھی۔ لیکن دوسری سند اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام مسلم نے بھی اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو لکھا ہے، لیکن انہوں نے ابن ابی اویس سے سن کر نہیں لکھا ہے، انہوں نے تو قتیبہ بن سعید سے سن کر لکھا ہے۔ ہو گئی سند الگ، ٹھیک ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ان کو قتیبہ بن سعید نے بتایا، ان کو جریر نے، ان کو ہشام نے، انہوں نے پھر عروہ بن زبیر، ان کو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام طبرانی اپنی کتاب میں بالکل الگ چینل سے بتاتے ہیں کہ ان کو زکریا بن یحییٰ نے اور سعید بن کثیر نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو اسحاق بن ابراہیم اور صفوان بن سلیم نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور یہ دونوں اسحاق بن ابراہیم اور صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ ان کو ہشام نے، ان کو عروہ بن زبیر نے، ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ تین سندیں جو میں آپ کو پڑھائی ہیں یہ والی، ان تین سندوں میں کیا بات کامن ہے؟ کیا بات کامن ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ صحابی کامن ہے۔ حضرت امام بخاری والی سند میں بھی جو صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، ان کی امام مسلم کی سند میں بھی جو صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام طبرانی کی حدیث میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے بات کو، یہ بات ان کی تینوں سندوں میں کامن ہے۔ اچھا، ان کی تینوں سندوں میں امام بخاری، امام مسلم اور امام طبرانی کی سندوں میں ایک اور بات کامن ہے، اور وہ حضرت عروہ بن زبیر ہیں، اور ایک اور بات کامن ہے، اور وہ حضرت ہشام ہے۔ اس کے بعد جو طبقہ آتا ہے اس میں پھر طبقے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری والی سند میں ہشام سے سنا ہے حضرت امام مالک نے، امام مسلم والی سند میں ہشام سے سنا ہے امام جریر نے، اور امام طبرانی کی یہ والی سند میں دو لوگوں نے سنا ہے، ان کے نام آپ کو یہاں پہ اسحاق بن ابراہیم اور حضرت سفیان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ تو میں نے آپ کو تین سندیں بتائی ہیں۔ امام طبرانی کی ایک اور سند ہے جس میں انہوں نے زکریا بن یحییٰ سعید بن کثیر سے سننے کے بجائے ایک اور ہیں، ان سے محمد بن عمر، اور حضرت محمد بن عمر نے اپنے ان ابی ہی کا مطلب ہے اپنے والد سے، ان کا نام بھی سند میں آئے گا، ان کا نام عروہ بن زبیر۔
اور پھر یہ سند آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس سند کو، اس ٹیبل کو آپ اپنے پاس پورا بنا لیں۔ ابھی جو میں آپ کا پریکٹیکل کروانے جا رہا ہوں، اور وہ میرا پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا راویوں کے ہر طبقے میں، یہ ایک طبقہ ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے، یہ تیسرا طبقہ ہے، یہ چوتھا طبقہ ہے، یہ پانچواں طبقہ ہے، اور یہ چھٹا طبقہ ہے، ہر طبقے کے اندر راویوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اگر اس چارٹ کے مطابق ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کم سے کم 3 ہوئی، 3 سے کم نہ ہو، پھر ہم کہیں گے یہ حدیث مشہور ہے یا خبر مشہور ہے۔ تو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، صحابہ کرام کا جو طبقہ ہے یہ والا، ایسے کر لیں۔ صحابہ کرام کا جو یہ طبقہ ہے، اس میں آپ ذرا صحابیوں کو تو ذرا کاؤنٹ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تو ایک ہی صحابی کا نام ہے، ان کو ایک کاؤنٹ کریں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چار۔ تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ چار۔ تو چھوٹا نہیں لکھیں، ایسے لکھیں، چار۔ اور اس کو بھی کلر دے دیں، یہ کلر ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کا طبقہ ہو گیا جس میں چار صحابہ کرام ہیں۔ بتائیے، تین، کم سے کم تین والی بات ہو رہی ہے اس میں؟ کم سے کم تین صحابہ کے طبقے میں کم سے کم تین راوی ہیں، تو یقیناً بلکہ چار ہیں۔ آپ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ لیکن ایسا ہر طبقے میں ہونا چاہیے، یہ سمجھ لیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ان کے بعد والا جو طبقہ ہے، اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے، وہ راویوں کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر، پھر حضرت عروہ بن زبیر، پھر حضرت عروہ بن زبیر، ان کو تو کاؤنٹ کرے ایک۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابو سلمہ، دو۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت سالم، تین۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر، وہ تو کاؤنٹ ہم کر چکے، تو چار تو کاؤنٹ نہیں کریں گے، ان کو بھی کرتے ہیں تین۔ تو یہ ہو گئے تین۔ بس ٹھیک ہے، تین نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو جگہ نہیں ہے ابھی، نیچے کھسک جائے گا سارا۔ تو یہ تین راوی ہو گئے، تین سے کم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، کاؤنٹ کر لیے گا آپ۔ اس کے بعد والا طبقہ، حضرت ہشام، ان کو کاؤنٹ کریں ایک۔ امام زہری، دو۔ امام اعمش، تین۔ امام موسیٰ بن عقبہ، چار۔ چلو بھائی، چار ہو گئے، تین سے کم نہیں ہوئے۔ اتنا منا سا چار بھی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا، بس صحیح ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو چار راوی ہو گئے اس طبقے میں، تین سے تو زیادہ ہیں۔ ابھی تک یہ خبر مشہور کی تعریف پر پوری بیٹھ رہی ہے۔ ایک اور طبقہ ہے، اس میں امام مالک، ایک۔ امام جریر، دو۔ اسحاق، تین۔ صفوان، چار۔ ہو گئے چار۔ اس کے بعد العلا بن سلیمان، پانچ۔ اس کے بعد وکیع، چھ۔ اس کے بعد عبداللہ بن سعید، سات۔ لکھ لیں یہاں پہ سات۔ ہو گئے سات، تین سے تو زیادہ ہے۔ اچھا، لیکن سات ہے، 70 تو نہیں ہے، متواتر کی طرف ابھی بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس سے اوپر والا طبقہ، حضرت اسماعیل بن ابی اویس، ان کا نام ابن ابی اویس شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے، ایک۔ قتیبہ بن سعید، دو۔ زکریا، تین۔ سعید بن کثیر، چار۔ محمد بن عمر، پانچ۔ پھر ان ابھی لکھا ہوا ہے، ان کے والد صاحب، وہ بھی راوی ہیں، چھ۔ حضرت عبداللہ،
7 ان کے بھی والد صاحب راوی، 8 اس کے بعد بکر بن صدقہ، 9، یہ تو ہو گئے 9۔ اور رہی بات محدثین کی، وہ تو ہیں 1 2 3، یہ بھی 3 کیونکہ یہ دو ایک ہی نام ہے نا، تو دوبارہ گنے، امام بخاری 1، امام مسلم 2، امام طبرانی 3، امام احمد بن حنبل 4، اور امام الخطیب 5، تو یہ بھی 5 روات کی تعداد میں یہاں پر 5 لکھا جائے گا، تو یہ بھی ہو گئے 3 سے زیادہ۔ اب آپ مجھے یہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ جو ہر طبقہ ہے، یہ جو ہر طبقہ ہے، آپ کو میں نے ابھی کیا ڈیفینیشن بتائی تھی کہ راویوں کے ہر طبقے میں کم از کم کتنے راوی ہونے چاہیے؟ کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب آپ بتائیں کہ 3 ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ میں ذرا اس کو اچھے سے کلرز دے دوں، پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ اور کلر نہیں ہے بس، ہاں یہ رہا۔ ایسے پڑھا آپ نے اصول حدیث پہلے؟ تو آپ پڑھ لیں اور قدر کریں۔ یہ ایک راویوں کے طبقات کا ایک چارٹ ہے۔ اب آپ سے غلطی مت کر دیجیے گا، دیکھیے یہ والی جو لائن ہے نا، یہ سند نہیں ہے، یہ طبقہ ہے۔ یہ جتنی بھی روز بنی ہوئی ہے، لائن ہے روز، دیز روز آر طبقات۔ پھر سند کدھر ہے؟ یہ ورٹیکلی سند ہے، یہ ورٹیکلی سند ہے۔ دوسری سند، تیسری سند، چوتھی سند، پانچویں سند، چھٹی سند، اور یہ جتنی بھی سندیں ہیں ان کے ہر طبقے میں راویوں کی تعداد ایٹ لیسٹ کتنی ہے؟ 9 ہے، 3 سے زیادہ، 7 ہیں، 3 سے زیادہ ہے، 4 ہیں، 3 سے زیادہ ہے، 3 ہے تو 3 ہی ہے، تو 3 سے کم تو نہیں ہے نا کسی میں بھی۔ صحابہ کرام بھی بلکہ 4 صحابہ ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے، حضرت زیاد نے بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ چلیں اب اس حدیث کو ہی پڑھتے ہیں، اس حدیث کو تو پڑھ لیں۔ خبر مشہور صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 100 ہے، دکھاتا ہوں ابھی آپ کو، نہیں ساری دکھاتا ہوں، ایسا کرتا ہوں امام بخاری والی بھی یہ پوری سند دکھاتا ہوں، حدیث امام مسلم والی یہ ساری دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس کی یہ اس میں سندوں کے یہ سارے نام راویوں کے آپ دیکھ لیں، اور پوری حدیث بھی پڑھ لیں، حدیث کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ لیں خبر مشہور کی مثال، الحمدللہ، حوالہ ہے صحیح بخاری کا، حدیث نمبر 100 ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن ابی اویس نے، یوں بلکہ یوں پڑھیں، حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، عن ابیہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے حضرت ہشام بن عروہ نے اپنے والد صاحب سے سن کر یہ حدیث بیان کی ہے، تو ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ تو لکھ دیا میں نے بریکٹ میں کہ ہوا عروۃ ابن الزبیر۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان ہشام ابن عروہ ان عروۃ ابن الزبیر، ایسے بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ ان سے اس کو جر دے دیجیے گا۔ آگے ان کے والد صاحب وہ فرماتے ہیں کہ عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا، کس کو سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کرتے ہوئے؟ یقول، فرماتے ہوئے، اب قول پڑھیں آپ، یہ حدیث مشہور ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یقبض العلم، علم کو نہیں اٹھائے گا، انتزاعا، چھینتے ہوئے، ینتزعہ، کہ علم کو چھین لے، من العبادی، اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کے سینے سے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھائے گا، ولیکن، لیکن، یقبض العلم، اللہ تعالیٰ علم کو قبض کر لے گا، چھین لے گا،
بقبض العلماء، علماء کو قبض کر کے، یعنی علماء کی روح قبض کر کے، دنیا میں سے علماء کو موت دے کر اور اٹھا کے دنیا علماء سے خالی ہو جائے گی۔ تو جب دنیا میں علماء ہی نہیں رہیں گے تو علم بھی نہیں رہے گا۔ آگے فرمایا کہ حتی اذا لم یبقی عالما، حتی یہاں تک کہ جب کوئی ایک عالم بھی نہیں بچے گا، باقی نہیں بچے گا، اتخذ الناس، تو لوگ بنا لیں گے، پکڑ لیں گے، رؤوسن جہالا، جہالن، جاہل لوگوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے لوگ۔ فسئلو، تو ان سے سوال کیے جائیں گے، ان جاہلوں سے۔ فافتو، تو وہ جوابات دیں گے، فتوے دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ فضلوا واضلوا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے۔ تو فا کو کیا کیا، ایسے ملائے نا اس کو، فضلوا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث، اس کو، اس کی سند کو، پیچھے جو میں نے چارٹ آپ کو دکھایا تھا اس میں نے یہ پوری سند ورٹیکلی لکھ دی تھی۔ اب ہم وہ والی حدیث دیکھتے ہیں، یہی حدیث جو کہ امام مسلم نے اپنے چینل سے بیان کی۔ یہ صحیح مسلم سے حدیث نمبر 6796، اور امام مسلم لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا، امام مسلم کو قتیبہ بن سعید، امام مسلم کو حضرت قتیبہ بن سعید نے بتایا، حدیث بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی حضرت جریر نے، ان سے حضرت ہشام بن عروہ نے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے، اور ان کے والد صاحب کا نام ابھی میں نے آپ کو عروہ بن زبیر پچھلی سند میں بتا دیا تھا۔ تو کبھی کبھی سند میں اس طرح سے بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس سند کو خراب نہیں کہتے، اس طرح سے کرنے سے سند خراب نہیں ہوتی، بلکہ کیونکہ جب معلوم ہو کہ ابھی ہی کی ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ معلوم ہو، مجہول نہ ہو، تو گویا کہ ان کا نام اس سند میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا ہے جیسے کہ ان ابھی کی جگہ لکھا ہوا ہے ان عروۃ ابن زبیر۔ فرماتے ہیں سمیت عبد اللہ ابن عمرو بن العاص، میں نے سنا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو یقولو فرماتے ہوئے کہ سمعتو، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو کو فرماتے ہوئے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں چھینے گا اپنے لوگ بندوں سے علم کو کہ وہ ان کے سینوں سے ان کو چھین لے، لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علماء کی روح قبض کر لے گا حتی اذا لم یترک، دیکھیں وہاں پہ الگ سیگا آیا تھا، باقی کا سیگا تھا، لم یبقی آیا تھا، یہاں پہ لکھا ہے لم یترک، یعنی نہ رہ جائیں، نہ رہ جائے عالمن، کوئی عالم، نکرہ کا سیگا ہے، کوئی ایک عالم۔ تو اتخذ الناس، لوگ پکڑ لیں گے، بنا لیں گے، رؤوسن جہالن، جاہل لوگوں کو رئیس بنا لیں گے، اپنا امیر بنا لیں گے، اپنا کیا بنا لیں گے بتائیں، پیشوا بنا لیں گے۔ مطلب کوئی ڈاکٹر ہوگا، اس کا کام یہ نہیں ہوگا، عالم نہیں ہوگا، لیکن لوگ اس ڈاکٹر کو، کیونکہ ڈاکٹر جب علم دین سے بے بہرا ہے لیکن اس کی ڈاکٹری نہیں چل رہی ہے، یا اس کو اپنی ڈومین سے باہر، باؤنڈری سے باہر نکلنے کا شوق ہو گیا اور وہ دین کے اوپر بولنے لگ گیا ہے، لوگوں کو اس کی ٹائی اور اس کا کوٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور علماء کی امامہ، ان کے سر کا تاج لوگوں کو برا لگ رہا ہے نا، تو لوگ کیا کریں گے کہ پھر حتی اذا لم یترک عالمن، ایک بھی عالم جب نہیں رہ جائے گا تو لوگ اتخذ الناس، لوگ رؤوس، وہ پکڑ لیں گے، بنا لیں گے، رؤوسن جہالن، وہ کسی انجینئر کو پکڑ لیں گے، پلمبر کو، اور وہ پلمبر یا الیکٹریشین یا انجینئر کی بات سنیں گے، پگڑی لگایا ہوا ہوگا اور وہ عالم کا بھیس بدلا ہوا ہوگا، اور وہ لوگ اس سے فسئلو، اس سے سوال پوچھے جائیں گے، اور وہ فافتو، ایسے لوگ فتوے دیے کریں گے، لیکن لکھا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر علم، بغیر علم کے فتوے دیا کریں گے۔
لوگ بڑے شوق سے سنیں گے بھی، فالو بھی کریں گے، ان کے ملینز آف فالوورز بھی ہوں گے، ان میں کوئی نفسیاتی مریض بھی ہوگا ان جوہالن میں. اور نفسیاتی مریض کہہ دیا میں نے، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ نفسیاتی ڈاکٹر ہوگا شاید، جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے یا سائیکاٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن علم دین کے قریب سے کسی مدرسے کے پاس سے بھی اس کو گزرنے کی کبھی نہ تو توفیق ہوئی ہوتی ہے، نہ اس کے نصیب میں ہوتا ہے. اور وہ لوگوں کو باتیں بتائے گا، فَسُئِلُوا، ان سے سوالات پوچھے جائیں گے، فَأَفْتَوْا، وہ فتوے دیں گے بغیر علم، فَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے. جی، یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، اور یہ ثلاثی مزید فی کا صیغہ ہے. دونوں کی خاصیت میں فرق ہے. یہ خود گمراہ ہونے کی بات ہے، دونوں کے حروف اصلیہ ضاد لام لام، ضل یدلو، اور ادللا یدللو سے ہی بنا ہے، ادلو باب افعال سے بنا ہے. باپ کا فرق ہے، اس میں خود گمراہ ہوں گے، باپ بدل گیا، ثلاثی مزید فی کا باب آ گیا، تو دوسرے کو گمراہ کریں گے. ایک ہوتا ہے گمراہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے گمراہ کرنا. اب میں نے نہیں کہا ہے کہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، نفسیاتی مریض ہو، یا سائیکولوجسٹ ہو، یا نفسیات کا ڈاکٹر ہو تو وہ گمراہ ہے. میں نے نہیں کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے. یہ حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، 6796. اگر 6796 سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو 6796 یہ حدیث ہے. کافی چینل سے ہے، وہ جو میں نے آپ کو چارٹ بنا کے اس میں 6 سندیں دکھائی تھی نا، یہ 6 سندیں نہیں ہیں، اس کی کم سے کم 17 سندیں موجود ہیں. اب ایک کلاس میں کتنی بتاؤں، خبریں مشہور سمجھ میں آ گئی نا آپ کو. ہر طبقے میں 3 3 راوی ہونے چاہیے. چلیں ایک اور سند دیکھتے ہیں، ایک تو اور تو دیکھیں، یہ والی دیکھیں. امام طبرانی کی کتاب معجم الصغیر میں حدیث نمبر 77 ہے جی. اور اس میں انہوں نے یہ سند دی ہے کہ حدثنا زکریا بن یحییٰ بی دمشق، وہ دمشق والے ہیں. یہی سند میں نے وہاں پہ چارٹ میں بھی لکھی تھی، اگر آپ نے اسکرین شاٹ لیا ہے نا تو آپ اس کو میچ کریں وہاں جا کے. یہاں پر تو اس کو ہاریزونٹلی لکھا ہوا ہے سند کو، وہاں پہ میں نے ورٹیکلی لکھا ہے نا، حدثنا سعید ابن کثیر المدین مدنی یو. اور یہ وہاں پر آپ کو یہ نام ملے گا، تھوڑا شارٹ کر کے ملے گا، سعید بن کثیر لکھا ہوا ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا اسحاق ابن ابراہیم، جو کہ مولا ہے مزینتا کے، ان صفوان بن سلیم، ان ہشام ابن عروت ابن زبیر، ان ابی ہی. اب دیکھیں نا، جب یہاں لکھ دیا نا ان ہشام ابن عروہ بن زبیر، تو ان کے والد صاحب کا نام پتہ چل گیا نا، تو یہاں ان ابی ہی چلے گا، چل گیا. انہوں نے فرمایا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن سند میں فرق ہے. ویسے سند میں جو فرق ہے، وہ فرق شروع پتہ ہے کہاں سے ہوا؟ یہاں سے تو بالکل پہلے جیسی سندیں چل رہی ہیں یہاں تک، حضرت ہشام تک. اس کے بعد یہاں سے چینج ہوا ہے، یوں چینج ہوتی ہے سند. اس کے بعد پہنچی جا کر وہ کسی، یہ حدیث کہاں پہنچی ہے جا کر؟ حدثنا سے کیا مراد ہے؟ امام بخاری؟ نہیں. امام مسلم؟ نہیں. کتاب کس کی ہے؟ امام طبرانی کی ہے نا. تو امام طبرانی فرما رہے ہیں کہ مجھ کو تو حضرت زکریا بن یحییٰ سجستانی نے یہ حدیث بیان کی تھی. تو سندوں کے احوال بھی ہم جانیں گے، اور یعنی ہم یہ دیکھا کریں گے کہ کب ابھی ہمارے پاس سند آتی ہے، اس سند میں کہاں پر کوئی فالٹ ہے. یہ لیکن سبق ابھی ہمارا شروع نہیں ہوا ہے. فالٹ آئیڈینٹیفیکیشن، سند میں کہیں پہ کوئی فالٹ ہوگا، کسی کے نام کا پتہ نہیں ہوگا، جیسے کہ یہاں پر حضرت عروہ بن زبیر کا نام اگر نہ پتا ہوتا، یہ یہاں پہ یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ کون ہے ان کے والد صاحب، یا فلانتن لکھا ہوتا، تو پھر ایک فالٹ تو پیدا ہوتا نا. اس طرح کے فالٹس آئیں گے، انہی فالٹس کی مدد سے وہ حدیث جاتی ہوگی کسی کیٹیگری میں، لیکن ایک فالٹ آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ دوسری کسی کیٹیگری میں فال کر جائے گی. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ وہ فرماتے ہیں، حدیث وہی ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس یہاں پہ رؤساء جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وعدلوا. یہ جو چارٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس چارٹ میں ہر طبقے میں راویوں کی تعداد 3 سے زیادہ ہے، کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ. اور ڈیفینیشن خبر مشہور کی تعریف کیا بتائی تھی؟ اور وہ یہ بتائی تھی خبر مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، لیکن خبر متواتر سے کم ہو. تو ہم نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے خبر متواتر سے کم تھے اور 3 یا 3 سے زیادہ تھے. امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد والا سبق کیا ہوگا. آبویسلی اس کے بعد والا سبق نا تھوڑا سا ابھی گائیڈ کر دیتا ہوں تو آپ کے جذبے میں اور اضافہ ہوگا کہ اس کے بعد والا سبق ہوگا وہ خبر مشہور کے بعد والی جو چیز ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے خبر عزیز. عزیز ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ ڈیفینیشن بدل جائے گی، اتنی سی ڈیفینیشن بدل جائے گی کہ 3 کی جگہ آ جائے گا 2. اور ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 2 ہو یا کسی ایک طبقے میں 2 ہو. یہ پڑھتے ہیں آپ، چلیں.